नहमदुहु नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन की बुनियाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ये दो चीज़ें दीन की बुनियाद हैं। अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर दीन नहीं है, फिर हम नाम के मुसलमान हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ था, हम उसकी बात कर रहे थे। तालीमात तो साथ साथ चल रही हैं मोहब्बत के ताल्लुक़ की। तो मोहब्बत की अलामत में हमने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा कराम से मोहब्बत और उनकी उम्मत से मोहब्बत। अब देखें, जो जलजले आए हैं, 28,000 लोग मलबे तले शहीद हो गए हैं। तो इसमें हमें दुख हो रहा है ना। तो ये हमारी उम्मत है, इसलिए हमारे अंदर इस चीज़ का दुख है, जैसे किसी अपने का नुकसान हो गया है। हालांकि हम शाम वालों को नहीं जानते, हम तुर्की वालों को नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि वो कलमा गो हैं, वो मुसलमान हैं, वो हमारे बहन भाई हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से। तो उम्मतुल मोमिनीन होती है ना, मोमिनीन की माएँ, तो माओं की औलाद बहन भाई होती है ना। ठीक है, और जो नबी होते हैं वो रूहानी बाप का दर्जा रखते हैं। तो हमारा एक खानदान है। ठीक है जी। तो हम उस खानदान के फर्द हैं और हमें ये मोहब्बत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम से मोहब्बत, उसमें जुमला सहाबा कराम है। और हमने इससे पहले खुलफाए राशिदीन की बात की, और फिर हम अहले बैत की बात कर रहे हैं। और अहले बैत में हमने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और हज़रत बीबी फातिमा रज़ी ताला अन्हा, उनकी बातें की। अब हम अहले बैत में उम्महातुल मोमिनीन की बात कर रहे हैं। पिछली मरतबा हमने उम्महातुल मोमिनीन की जो इज्तिमाई खुसूसियात हैं वो बयान की थी। अब हम इंशाअल्लाह उनकी फ़र्दन फ़र्दन खुसूसियात बयान करेंगे। और इसमें नीयत हमारी क्या है? नीयत हमारी ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को मोहब्बत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जाने। ठीक है, आज हमें ये तो मालूम होता है कि जी फलां बादशाह जो था उसका वो फलां का बेटा था, फलां का था, फलां का था। इस तरह की बहुत सी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जो अननेसेसरी भी होती है एट टाइम्स। हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए, जिससे कि हमारे दीन को मजबूती मिलेगी और हमारा ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जुड़ेगा। इब्तिदा हम इसकी हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फरमान से ही करते हैं। उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो हमें अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमा दें, अल्लाहुम्मा आमीन। सबसे पहले हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात करते हैं। आपका शुमार नसब के एतबार से कुरैश की बाइज्जत तरीन घरानों में होता था, और आप बड़ी बाइज्जत और मालदार खातून थीं। उस वक्त जो आपका तिजारती काफिला होता था, उसका कुल मालियत बाकी तमाम कुरैश के तिजारती काफिलों की मालियत के बराबर होता था। एक जगह ये लिखा हुआ था, इतनी इतनी मालदार खातून थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी शादी जब हुई तो आपकी उम्र 40 साल थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी की पीक में आप रज़ी अल्लाह तआला से शादी की। और यहाँ पर उन लोगों के लिए दलील है जो बदबख्त हैं, जो अल्लाह ताला के नबी से मुखासमत रखते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं अपने कुफ्र की वजह से। तो ये एतराज़ करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बहुत सी शादियाँ क्यों की। असल में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान ही नहीं सकते। तो वो उनके अंदर जो फितरी खराबियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो समझते हैं कि शादियां, जो बुराइयां और ख्वाहिशात हमारी हैं ना, उसी तरह नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुरा के अंदर वो ख्वाहिशात थी, इसलिए शादियां ज्यादा की। जबकि ऐसा नहीं था। आप ये देखें, यहाँ पे बहुत बड़ा सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऐन जवानी में, ठीक है, अपने से 15 साल बड़ी खातून से शादी की जो बेवा भी थी, और फिर उनके साथ सारा वक्त गुजार दिया।
یعنی جو ان کی جوانی کا وقت تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ پورا جو تھا وہ ان کے ساتھ گزار دیا، غالباً 25 سال ان کے ساتھ گزارے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی غلط بات جو ہم لوگ سوچتے ہیں، ہم لوگ نہیں مطلب جو نعوذ باللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں، وہ تو تھی ہی نہیں نا. یہ ان کو دلیل دینے کے لیے ہے، ورنہ ہمارے ذہن میں تو الحمدللہ یہ خیال بھی نہیں آتا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر سنتے ہی اس کی تصدیق کی. آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوا ہوگا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے تھے. ظاہر ہے وحی کا بڑا بوجھ ہوتا ہے، ڈر گئے تھے فرشتے کو دیکھ کے. تو جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. اور پہلے بھی کچھ اس طرح کے حالات ان کے ساتھ ہو رہے تھے. تو اس سے ان نشانیوں سے، اور خاص طور پہ جب وحی آ گئی تو وحی کا بوجھ بہت زیادہ تھا. اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کی بڑی جلال ہوتا ہے، تو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. اور پھر آپ کی خصوصیات گنوائیں کہ آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ایماندار ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. بہت سی خصوصیات گنوائیں، کہا آپ کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ انبیاء والی ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں. تو تصدیق کی اور پھر ایمان بھی لے کر آئیں. اور پھر اپنے مال سے اور اپنے خاندانی اور مالی اثر و رسوخ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے کاموں میں، دین کی دعوت کے کاموں میں، جب ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف تھا، چند مٹھی بھر لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، باقی پورا شہر، پورا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زد و کوب کر رہا تھا، تنگ کر رہا تھا. تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بھرپور مدد فرمائی. اب یہ بڑا آسان لگتا ہے بظاہر کہ جی ان کی بیوی تھی تو مدد تو کرنی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا. ایسا نہیں تھا کہ بیوی تھی تو مدد کرنی تھی، کیونکہ دیکھیں بیوی تو حضرت لوط علیہ السلام کی بھی تھی، تو وہ تو کفر کی حالت میں مری. ٹھیک ہے، تو یہ بیوی ہونا خالی کافی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی وہ تائید تھی جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ میرے نبی کی، میرے محبوب ترین نبی کی، اور میرے سب سے بڑے نبی کی جو میں نے بھیجے ہیں، اور اشرف المخلوقات میں سے جو سب سے بڑے ہیں، یعنی کائنات میں سب سے زیادہ افضل جو ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی مدد، ان کی پہلی مدد میں ان سے کرواؤں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کرواؤں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اوپر خاص انعام تھا، خاص انعام تھا. اور اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان 4 خواتین میں سے ہیں جو کہ دنیا کی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں. وہ 4 عورتیں کون تھیں؟ وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم، حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام، اور حضرت خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، ہماری آنکھوں کا مطلب نور اور ہمارے سروں کا تاج، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ان کے طفیل میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائیں، اور آل فاطمہ کے طفیل میں ہمیں بہترین ہدایت نصیب فرما دیں. ہماری جملہ کوششوں کو قبول فرما لیں، ہمارے دلوں کو، ہمارے خاندان والوں کو، گھر والوں کے دلوں کو اس تڑپ میں لگا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور سے اور قریب ہو جائیں. اللہم آمین. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد ہے، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو باقی ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی عطا فرمائی. اور ان کے کیا نام ہیں مبارک بچوں کے؟ دیکھیں یہ باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور آپ میں سے اکثر کو یاد ہوں گی یہ باتیں، ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہر بات کا تذکرہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس کا نور پورے گھر کو بھر دیتا ہے. جہاں تذکرہ ہو رہا ہو پورے محلے کو بھر دیتا ہے، پورے علاقے کو بھر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے نام ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھیں. پھر آپ کے 2 بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت طیب رضی اللہ عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الگ الگ 3 بیٹے تھے.
جبکہ کچھ کتابوں میں ہے کہ نہیں، یہ ایک ہی بیٹے کے 3 نام تھے۔ تو اس لیے اگر پہلی روایت مان لی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بیٹے تھے، اور اگر جو والی روایت مانی جائے کہ نہیں یہ ایک ہی کے نام تھے تو اس طرح سے 3 بیٹے تھے۔ 5ویں حضرت وہ بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں کوئی شادی نہیں فرمائی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہجرت سے 3 سال قبل جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی فرمائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے 38 ایئرس کی، اس میں سے 25 ایئرس 25 سال آپ نے تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے۔ یعنی اپنی ازدواجی زندگی سے کیا مراد ہے؟ جو میرڈ لائف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرڈ لائف جو ہے وہ 38 ایئرس ہے، اس میں سے 25 ایئرس صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے، یعنی اپنی زندگی کا 2 تہائی پیریڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرڈ لائف کا اور اس سے پہلی والی زندگی کا بھی طویل عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ نبوت کے بعد ان کی بہت مشکل حالات میں مدد فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد آپ سے ہے جو حیات رہی، اور اس کے علاوہ آپ کے علاوہ ایک بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا کی گئی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ان کی محبت عطا ہوئی ہے۔ تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص تھا جب ہی ان کو اس خدمت کے لیے چنا گیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے میں حضرت مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں، اور اس امت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پوری پوری محبت نصیب فرما دیں، اللہم آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک برتن لیے آ رہی ہیں جس میں سالن ہے، یا فرمایا کھانا ہے، یا فرمایا کوئی پینے کی چیز ہے، اور فرمایا کہ جب وہ تشریف لائیں تو ان کے رب کی طرف سے انہیں سلام پہنچا دیجئے گا، اور میری طرف سے بھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دیجئے گا جس میں نہ شور و ہنگامہ ہوگا نہ تھکان و تکلیف ہوگی۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے فضائل تھے، اور ان کا اختتام، ان سارے فضائل کا اختتام ہم اس حدیث پہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر یہ چیز واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، ٹھیک ہے، اس احسان کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم ان نعمتوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو دینے والا سمجھ کے ہم اللہ معاف فرمائے، میں عام مسلمانوں کی یہ بات کر رہا ہوں، جو ایک رویہ غلط آ گیا ہے دنیا کے میٹیریلزم میں پھنسنے کی وجہ سے، میٹیریل ورلڈ میں رہنے کی وجہ سے۔ یہ بات بہت سمجھنے کی ہے، بہت غور سے سنیں کہ ہم نعمتوں سے محبت کرتے ہیں، نعمتوں کے حسن کے اندر ہم گم ہوتے ہیں، اور ان نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو دعا مانگنا ایک عبادت ہے، ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس عبادت کے اندر محبت جو ہے وہ نعمتوں کی ہے، ٹھیک ہے، اس عبادت کے اندر ہماری محبت نعمتوں کی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی نہیں ہے، یا ہے تو بیک گراؤنڈ میں ہے، سامنے محبت نعمت کی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ تم ان نعمتوں کو دیکھو لیکن محبت ان سے نہ کرو، بلکہ محبت اس کے دینے والے اللہ تعالیٰ سے کرو۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی نا تو پھر ہر چیز نعمت ہی لگے گی۔ یعنی اگر سوکھی روٹی بھی پیاز کے ساتھ کھانے کو مل جائے نا تو وہ بھی نعمت لگے گی کہ میرے رب نے، میرے محبوب نے مجھے یہ بھیجی ہے۔ حتیٰ کہ ایک صاحب نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب کیفیت ان کو دی تھی، کہہ رہے تھے مسجد میں ایک ڈبے کے اندر پیسے جو ہوتے ہیں نا، چندے کے ڈبے، اس میں پیسے ڈال رہا تھا، وہاں سے ایک بھیڑ اڑی اور اس نے اٹھ کے مجھے کاٹ لیا، اور اسے تکلیف ہوئی۔ تو کہتے ہیں مجھے تکلیف کا پہلی دفعہ زندگی میں احساس ہوا کہ میرے محبوب کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تو میں نے اس تکلیف کو بھی انجوائے کیا۔
کہ یا اللہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو یہ سمجھ لینا جیسے کسی کا محبوب اس کو چھیڑ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کو چٹکی نوچ لے یا اس کو تنگ کر رہا ہو ویسے پیار محبت میں نا، تو کہتے ہیں مجھے وہ کیفیت آئی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے تو پھر تکلیف کے اندر بھی راحت ہے، اور پھر نعمتوں کی جو ہے قدر وہ بھی زیادہ ہے. تو یہاں فرمایا کہ نعمتوں بھی ایسے اللہ سے محبت کرو، اور جب اللہ سے محبت کرو گے تو مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے، اور میرے اہل بیت سے میری خاطر محبت کرو. تو ہمیں یہ سب محبت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں. اللہم آمین. یا اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے، اور ہمیں دین ایمان کے اوپر یا اللہ ثابت قدم فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے، اپنی کمزوریوں سے بچا لیجئے، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو بہت خوش ہو جائیں کہ میرے امتی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اللہم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.